मुकदमे भावलपुर की बात आई तो फिर मैं क्यों न कहूं शेरे भावलपुर। इस दौर में भावलपुर की पहचान जो खुली भावलपुर की निस्बतों के हामिल है, उसी शराफत और वफादारी के पैकर है, खत्म नबूवत के मुजाहिद है। अल्लाह की तकदीर के नारे तो आप लगाइए, लेकिन ये जिन इमामों में बैठते हैं, इन इमामों का रिश्ता उन इमामों से जोड़ते हैं, वहां मेरे और आपके इमामों की बात करते हैं। इसलिए अल्लाह की तकदीर का नारा होगा, नारे तकदीर, ताज तख्ते खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, पाकिस्तान के मुजाहिदीन, हुक्मरान मुजाहिदीन खत्म नबूवत, शुहदाए खत्म नबूवत, मुझ खत्म नबूवत की बात करने वाले नाम पर पाकिस्तान के सियासी लीडर कहो जिंदाबाद, नारे तकबीर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम यहाँ बहुत से उलमाए कराम तशरीफ़ रखते हैं, हमारे बहुत अकाबरीन तशरीफ़ रखते हैं, बिलखसूस डॉक्टर अहमद अली सिराज साहब, मौलाना फजल रहीम साहब, मौलाना इलियास चिन्योटी साहब, कारी मोहम्मद रफ़ीक साहब, सैयद कफ़ील शाह साहब, जनाब कारी ग़ुलाम यासीन सिद्दीकी साहब, मलिक अब्दुल वहीद साहब, शबीर उस्मानी साहब, मौलाना अब्दुल रऊफ़ मक्की साहब, मौलाना मज़हर सईद शाह साहब, मौलाना ज़ाहिद महमूद साहब, अल्लामा इत्तसाम इलाही ज़हीर साहब, कारी रफ़ीक और सैयद उसामा अजमल साहब और बहुत से और जय्यद हस्तियाँ अकाबरीन यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। हाज़रीन मजलिस, आप सब में बहुत से नामवर लोग और हीरे यहाँ मौजूद हैं। तमाम हाज़रीन को, तमाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों को, तमाम खत्म नबूवत का एक अजीम मकसद साथ लेके चलने और उस अलम को बुलंद रखने वालों को मुझ नाचीज़ का सलाम पहुँचे। मैं सालाना खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के मुंतज़मीन का शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे इस तकरीब में सादत का मौका है। हमारा ईमान है कि अक़ीदा तौहीद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत व मोहब्बत ही हमारे लिए दुनियावी फलाह और आखिरवी निजात का वसीला है। ये दो चीज़ें, अक़ीदा तौहीद और ख़त्म नबूवत, इन दोनों में ज़रा बराबर शक भी हमें दायरा इस्लाम से खारिज करते हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने पूरी दुनिया को एक ही मरकज़ हिदायत से वाबस्ता करने के लिए वजह तख्लीक़ कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबिय्यीन और रहमतुल आलमीन बनाकर मबूस फरमाया। गोया ये तय कर दिया गया तमाम वक्तों के लिए, क़यामत तक के आने वाले ज़माने के लिए और पूरा अर्ज़ में बसने वाले जिन्नात और इंसानों के लिए सिर्फ यही ज़ाते अक़दस सरचश्मा हिदायत है। इसलिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कमो बेश 100 आयात में इस अक़ीदे को इंतहाई वज़ाहत बयान फरमाया है। खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पाक कलाम में ये फरमाया, आज मैंने तुम्हारा दीन कामिल कर दिया, अपनी नेमत तुम पर मुकम्मल कर दी और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम ही पसंद किया। सूरतुल माइदा आयत 3। किसी मजहब और दीन को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने, किसी और मजहब और दीन को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ये नहीं फरमाया कि ये मेरा पसंदीदा है सिवाय इस्लाम के, जिसको खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर मबूस हुए। खुद साहिब वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्दा अंदाज में एक मिसाल के ज़रिए इस अक़ीदे को बयान फरमाया। नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी मिसाल और अंबिया की मिसाल
ایک ایسے محل کی سی ہے کہ جس طرح ایک عمارت نہایت خوبصورتی سے بنائی گئی ہو مگر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی ہو۔ لوگ اس محل کے گرد گھومتے ہیں اور اس کی خوبصورتی پر تعجب کرتے ہیں اور حیران ہے کہ ایک اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑ دی گئی۔ سو میں وہ اینٹ ہوں جس نے اس خالی جگہ کو پر کر دیا۔ میری ذات کے ساتھ نبوت کا محل پورا ہو گیا، اس طرح میری ذات پر رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ بخاری، مسلم، مشکات۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن کو گواہان نبوت کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرا دیتے ہوئے یمامہ کے میدان میں جو جان کے نذرانے پیش کیے ہیں، اس کی مثال انسانیت کی تاریخ میں نہیں ملتی، اور ان کا یہ طریقہ سب کے لیے باعث تکلیف ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اور اس کا تحفظ، یعنی یہ دونوں چیزیں ہیں، عقیدہ ختم نبوت اور اس کا تحفظ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس عقیدے میں ذرا برابر شک کسی کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہاء کرام کے نزدیک اگر کوئی شخص کسی مدعی نبوت سے اس کے دعوے کی دلیل مانگے تو وہ بھی ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ گویا ہمارا ایمان اس پہ ایک پختہ یقین اتنا ہونا چاہیے کہ یہاں پہ سوچنا بھی کی بھی اجازت نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب کا اعزاز یہ ہے کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات رب العالمین ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی رحمت للعالمین ہے۔ جب کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اعزاز ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعزاز چھیننے کی بدترین جسارت کا مرتکب ٹھہرتا ہے۔ اس لیے اس اعزاز کی حفاظت کرنا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی خدمت کرنا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہر شخص کو پاکستان کے قانون کے مطابق، آئین کے مطابق اور ہمارے خود مذہب میں اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنے عقیدوں پہ بے شک قائم رہے، لیکن اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کہ جس چیز کو بڑی وضاحت کے ساتھ، فصاحت کے ساتھ طے کر دیا گیا، تمام علماء کرام، ہمارے لیڈران، ہمارے عوام یہ بات طے کر چکے ہیں کہ یہ جو دو عقیدے ہیں اس میں اگر کوئی بھی مداخلت کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ تو بحیثیت اقلیت سب کو اپنے زندگی جینے کا حق ہے، حقوق دیتا ہے ہمارا آئین لوگوں کو، اور بلکہ ہمارے مذہب میں تو اقلیتوں کا تحفظ کرنا بھی حکومتی اور ملکی اور اہم ذمہ داری ٹھہرتی ہے، لیکن اقلیت کو اقلیت بن کے رہنا چاہیے اور اس کو ہمارے اس کے اندر مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہمارے عقیدہ، ایمان اور آئین اور قانون کا یہ حصہ ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں مرزائیت کی یا ان جھوٹے نبیوں کی جو مختلف ادوار میں اسلام میں جن کا رہا، لیکن بالخصوص پاکستان کی تاریخ کے تناظر میں، تو پاکستان بننے سے قبل ہی جب اس فتنے نے سر اٹھایا تو مختلف علماء کرام نے ان کو خارج الاسلام ضرور قرار دیا، لیکن جہاں سے میرا تعلق ہے بہاولپور سے، سرزمین بہاولپور کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ نواب بہاولپور کا سر صادق محمد عباسی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کروڑا رحمتیں نازل فرمائے ان پہ، اور اس وقت کے جج محمد اکبر خان صاحب جنہوں نے بہت گہرائی کے ساتھ لگ بھگ تقریباً 9 سال اس مقدمے کو سنا، دلیلوں کو موقع دیا گیا، دونوں اطراف کی بحث جو ہے وہ سنی گئی، پھر اس کو قلم بند کیا گیا، اس کی تحقیق کی گئی، تمام جو چیزیں بیان کی گئیں اس کا بغور جائزہ لینے کے بعد اس قدر مفصل
اور تحقیق شدہ فیصلہ صادر فرمایا 7 فروری 1935 کو، کہ جس کے بعد کسی کو اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کی بھی جرات نہیں ہوئی۔ اور میں اس میں بہت بڑے بڑے بالخصوص بر صغیر کے علماء کرام نے وہاں پر آ کر بڑا عرصہ اس دلائل دیے، اپنی بات دلیل کے ساتھ پیش کی اور اس مقدمے میں فریق بن کے پیش ہوئے۔ ہمارے بڑے اور ہمارے بزرگ ہمیں بتاتے ہیں کہ جب مختلف علماء کرام آئے، ان کے دن کے کیا معمولات تھے اور راتوں کو کس قدر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گریہ وزاری و عبادت کرتے تھے، اور ان پہ کیا کیا کیفیات اس مقدمے کے دوران ان پہ طاری ہوئی، وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ سب کا نام لینا ممکن نہیں، لیکن میں بالخصوص مولانا محمد انور شاہ کشمیری صاحب، مولانا غلام محمد گھوٹوی صاحب، مولانا مرتضی حسن چاند پوری صاحب، مولانا الوفا شاہ جہان پوری صاحب، مولانا محمد شفیع عثمانی صاحب رحمہم اللہ، اور دیگر سب کا کے لیے بھی بہت دعا گو ہوں کہ انہوں نے ایک تاریخ رقم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ اور صحیح پوچھیں تو یہ اتنی دلیل اور اتنے تمام قانون کا جائزہ لیتے ہوئے اور تمام طریقوں سے جو بحث بہاولپور کے ریاست میں، بہاولپور کے عدالت میں جب ہوئی پاکستان کے قیام سے قبل، اور 1935 میں اس کا فیصلہ آ چکا تھا، تو وہی اس کی وجہ بنی کہ جب 73 کے آئین میں، بالخصوص 74 میں، اس میں بھی جید علماء کرام کا اور ہمارے لیڈرز کا بڑا اہم رول ہے، تو جب اس کو پیش کیا گیا تو وہ بہت دلیل کے ساتھ اور بہت وزن تھا اس ساری بات میں۔ بہرحال پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد بھی 1974 میں پاکستان کی قانون ساز اسمبلی کے اراکین نے متفقہ طور پر منکرین ختم نبوت کے دونوں گروہوں قادیانی اور لاہوری کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ اہم بات یہ ہے کہ اس مسئلے پر حکمران اور اپوزیشن ایک پیج پر تھے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، مگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس پر کوئی سمجھوتا کبھی نہیں کر سکتے۔ مکہ المکرمہ میں 8 اپریل 1974 کو پورے اسلام کی 108 تنظیموں کے اراکین کا اجتماع ہوا، جس میں 10 اپریل 1974 کو تمام اسلامی تنظیموں کے اجتماع میں قادیانیوں کو بالاتفاق غیر مسلم قرار دیا گیا، اور اس تحریک میں بھی پاکستان سر فہرست تھا، اور اس میں مولانا منظور احمد چنیوٹی صاحب کی کوششیں قابل قدر ہیں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ہمیں موقع دیا، 2013 سے 18 میں نے وفاقی وزارت تعلیم کی ذمہ داری میرے ناتواں کندھوں پہ تھی، ہم نے تمام صوبوں سے مل کر یہ تحریک شروع کی کہ تمام مسلمان بچوں کو اسکولوں میں قرآن کریم پڑھایا جائے، 1 سے 5ویں تک ناظرہ اور 6 سے 12ویں تک قرآن کا آسان ترجمہ۔ تو الحمدللہ 2017 میں وفاقی حکومت میں، اور 2018 میں جون 2018 سے پہلے محمد نواز شریف اور شہباز شریف کی حکومت میں یہ قانون پاس کیا گیا۔ پورے ملک میں یہ 2 اسمبلیاں ہیں، یعنی یہ 3 ایوان بنتے ہیں، وفاقی حکومت میں سینٹ آف پاکستان اور قومی اسمبلی، اور صوبائی حکومت میں پنجاب کی اسمبلی۔ پورے ملک میں یہ 3 ایوان ایسے ہیں جہاں پہ یہ قانون پاس کیا گیا کہ مسلمان بچوں کو اسکولوں میں تعلیم دینا لازمی قرار پایا قرآن کریم کی، اور اس کے لیے ترتیب یہ بنائی گئی کہ 1 سے 5ویں میں بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھایا جائے، اور 6 سے 12ویں تک پہلے مکی صورتیں جس میں قصص الانبیاء اور جس میں واقعات کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات سمجھائی ہے، اور 11ویں اور 12ویں جماعت میں جب بچے زیادہ میچور ہو چکے ہوتے ہیں، ان کے اندر زیادہ بلوغت اور میچیورٹی اور ان کے اندر بات سمجھنے کا زیادہ مادہ موجود ہوتا ہے، تو اس میں مدنی صورتیں ان کا ترجمہ ان کو پڑھایا جائے تاکہ وہ احکام اور مسائل جو بالعموم مدنی صورتوں میں زیادہ ہیں ان کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔
میں دعا گو ہوں اور کوشاں ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے نوجوان جو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں ان کی بہتر تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا پہلو بھی بہتر طریقے سے اجاگر کیا جائے۔ ویسے گورنر پنجاب میں نے گورنر چانسلر بھی رہتا ہے تو کنسورشیم بھی بنایا ہے اور اس کنسورشیم کے تحت کردار سازی کے اوپر بھرپور توجہ اور کوشش جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ ہمارے نوجوان دنیا میں جہاں بھی جائیں، چاہے پاکستان میں ہوں چاہے آپس میں معاشرے میں ہوں، اعلیٰ کردار ان کی پہچان ہونی چاہیے۔ سچائی اور سچ بولنا اور حق کے اوپر ڈٹ جانا ان کی پہچان ہونی چاہیے۔ میں انشاءاللہ جس طرح آپ نے متوجہ فرمایا اس بات پہ بھی مزید کوشش کرتے ہیں کہ ان کے عقائد جو ہیں وہ بہتر ہوں اور تمام مسلمان ان کو بہتر طریقے سے اپنے عقیدے کا پتہ ہونا چاہیے کہ عقیدہ توحید کیا ہے، شرک کی کہیں اجازت بالکل نہیں ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کیا ہے۔ یہ تو بنیادی پلر ہیں ہمارے مذہب کے، اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس میں ہم اپنا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کئی دفعہ ہمارے مضبوط ارادوں اور ہماری محبت اور ہمارے عقائد کا لوگ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کبھی بھی اپنے گھر کو آگ نہیں لگانی۔ ہم کئی دفعہ جذبات میں یہ کہاں کی عقل مندی ہوگی کہ اگر کوئی اور شخص کوئی ایسی حرکت کرے تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، ہم اپنے ہی گھر کو جلا دیں۔ کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے غصے میں آ کر اپنے کسی مسلمان بھائی، اپنے کسی ختم نبوت پہ مضبوط عقیدہ رکھنے والے بھائی کی، بہن کی، اپنی کسی کی گاڑی، کسی کی کار، کسی کی دکان کو آگ لگا دی اپنے غصے کا اظہار کرنے کے لیے۔ بڑے بڑے جید علماء کرام یہاں تشریف رکھتے ہیں، میرا جن سے بھی بات ہوئی سب نے یہی رہنمائی فرمائی کہ قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ تو ہم نے کئی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور بالخصوص آج کے سوشل میڈیا کے دور میں میڈیا کا جو استعمال ہے اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہمیں اعلی کار بنایا جاتا ہے دشمن اپنے مذموم مقاصد کو حل کرنے کے لیے، اور ایسی آگیں بھڑکائی جاتی ہیں جس کی تپش بہت دور تک جاتی ہے، اور جذبات کی روانی میں پھر ہم کئی دفعہ غلط بھی کر دیتے ہیں۔ ہمارے مذہب نے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ہمیں حق راستے کی تلقین فرمائی اور حقوق العباد کی بہت تاکید فرمائی، اور ہمیں کبھی بھی دوسروں کے الٹیریئر موٹیوز کے ٹول نہیں بننا چاہیے، دوسروں کے مذموم مقاصد کا اعلیٰ کار نہیں بننا چاہیے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو نفرت سے بھر دیا گیا، معاشرے میں بہت سی اچھائیوں کے باوجود ان کو مایوسی کی طرف دھکیلا گیا، حالانکہ ہمیں تو بتا دیا گیا تھا کہ مایوسی گناہ ہے۔ ہمیں تحقیق کرنے کی بجائے، ریسرچ کرنے کی بجائے، بات کی تہہ تک پہنچنے کی بجائے سنی سنائی بات کے اوپر فوراً بھڑکنے اور مشتعل ہونے کا عادی بنا دیا گیا ہے۔ حالانکہ ہمارے مذہب میں تاکید ہے، یہاں علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، بہتر انداز میں وہ روشنی ڈالیں گے کہ اس بات کی ممانعت ہے کہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے قبول مت کیا کرو، لیکن تحقیق کرنے کا بھی کئی دفعہ ہم ٹائم نہیں دیتے اور ایک دم بھڑک کر خود اپنا ہی نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ میں امید کروں گا کہ یہاں پہ علماء کرام بھی ان باتوں پہ روشنی ڈالیں گے، اور ہمیں اپنے مضبوط عقیدہ اور ایمان کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے۔ اور ہمارا ملک تو دنیا کا وہ ملک ہے جس کے قانون نہیں بلکہ قانون سے اوپر جو آئین ہے، یہ آئین بھی انسانوں کا بنایا ہوا ہے، لیکن ہمارے آئین میں ایک بات بہت خوبصورت ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اصل حاکمیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور اس کے بعد یہ ملک پاکستان کی عوام کا ہے جو اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے حکومت کر سکے۔ اور آئین میں یہ بات بھی درج ہے کہ کوئی چیز غیر اسلامی نہیں ہو سکتی۔
اگر کچھ چیزیں غیر اسلامی ہو بھی رہی ہیں تو اس کے لیے بھی کسی نہ کسی سطح پر، حکومتی سطح پر بھی اور علماء کی سطح پہ بھی اور عوامی سطح پہ بھی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ان کو بھی ختم کیا جائے ملک سے، لیکن ڈائریکشن بڑی واضح ہے اور اس کے اوپر ہم نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے، انتشار سے بچنا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے جان و مال کو تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر اس کانفرنس کے انعقاد پر میں مولانا قاری محمد رفیق صاحب اور تمام منتظمین، مقررین اور حاضرین جن میں جید علماء کرام اور اہل فکر و دانش موجود ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، تمام حاضرین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان تمام نو مسلموں کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں جو یہاں موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرض پاک کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنائے اور اسے ترقی اور استحکام عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عظیم ترین مقصد کے لیے ہمارا اکٹھا ہونا قبول فرما لے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان پائندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔